अगला चैप्टर आईने जवां मर्दा। 2 साल में हमारे ज़हनी पर नोचने की भारतीय कोशिशों ने हमें मफलूज करने की बजाय हमारे शौक़ परवाज़ को और हवा दी। ये बाब परवाज़ की ऐसी ही कोशिशों के लिए वक्फ़ है। हमारे कैंप में ऐसे आतश बजां परवानों की कमी न थी जो शम्म आज़ादी पर निसार होने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उन परवानों को उसकी भी परवाह न थी कि जेल में हिफाजती इंतज़ामात निस्बतन बहुत सख्त हैं। उन्हें इसकी फ़िक्र न थी कि फ़रार की कोशिश के दौरान गोली चल गई तो कई जानें तल्फ़ हो जाएंगी। ये हकीकत भी उनकी कमर तोड़ने के लिए काफ़ी न थी कि नाकाम अफरूनों की भारतीय सज़ा मौत से बदतर होती है, क्योंकि भारत में ऐसी सज़ा का तयन करने में जिनीवा कन्वेंशन का ज़रा भी लिहाज नहीं रखा जाता। बस उनको ये मालूम था कि फ़रार होना कैदी का फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की तकमील में जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। ये फरहाद जिनके सीने शरर तेशा से रोशन थे, हर कीमत पर जुए आज़ादी खोदने के लिए तैयार थे। चुनाचे शुरू ही से उन्होंने दरो दीवार जिंदान से समझौता करने की बजाय उसके रगो पै को टटोलना शुरू कर दिया कि किस संग या खशिस्त कहाँ से हाथ डाला जाए तो ये रास्ता दे देगा। इस जानसा ग्रोह के सरखैर मेजर राठौर थे, जो पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे। उन्होंने मनसूबाबंदी के माहिर की तरह पहले ज़रूरी कवायद इकट्ठे किए, फिर खाका बनाया, फिर उनमें तफसीलात का रंग भरा और आखिर में उन पर अमल दरामद शुरू किया। बुनियादी मालूमात जो उन्होंने जमा की वो ये थी कि दारुल उमरा की बजाय दारुल अवाम इस काम के लिए ज़्यादा मौजू है, क्योंकि वहाँ फ़र्श कच्चे, संतरी ढीले और रोशनियाँ मदम हैं। उसके अलावा कैंप का अमला या कमांडेंट इस तरफ कम तवज्जो देता, और सबसे बढ़कर ये कशिश थी कि इधर से बाहर की दुनिया सिर्फ 200 फुट दूर पड़ती थी। ये सब अवामल हौसला अफजा थे। इन सहूलतों के बारक्स मुश्किलात कई थीं। सुरंग खोदने के औजार कहाँ से आएंगे? सैकड़ों टन मिट्टी कहाँ छुपाई जाएगी? सुरंग के अंदर रोशनी का और हवा का क्या बंदोबस्त होगा? बेगानों और यगानों से ये राज कैसे रहेगा? सुरंग निकल भी आई तो पूरी पार्टी के लिए PW की छाप के बगैर कपड़े कहाँ से आएंगे? ज़्यादा राह के तौर पर भारतीय करेंसी का इंतज़ाम कहाँ से होगा? बॉर्डर तक पहुँच भी गया तो मोर्चाबंद फौजों की मौजूदगी में सरहद कैसे पार करेंगे? गैरों से जान बचाई तो कहीं अपने ही भारतीय एजेंट या स्मगलर समझकर ठुस न कर दें। सुरंग खोदने के औजारों की तलाश शुरू से ही जारी थी। इस सिलसिले में हमारी मदद खुद कैंप हुकाम ने की। वो मजदूरों की कई पार्टियां वक्तन फवक्तन भेजते रहे, जिनका काम हमारी बंदिशों को मजबूत तर बनाना था। एक दफ़ा एक पार्टी इस काम के लिए आई कि दीवारों को प्लस्तर कर दे ताकि कहीं पाँव का अंगूठा ना अटक सके। दूसरी पार्टी इस काम पर मामूर थी कि खारदार बाड़ के कमज़ोर हिस्सों को मजबूत कर दे। तीसरी पार्टी पानी के निकास को ठीक कर रही थी ताकि कोई कैदी गंदे पानी के साथ बाहर ना बह जाए। हम मुख्तलिफ औकात में आने वाले उन पार्टियों के औजार छुपा देते, जिस पर शुरू में बहुत हंगामा होता। मजदूरों पर उनकी बेतोजी के जुर्म में लान तान किया जाता, कैदियों की जामा तलाशी ली जाती, बैरक की हर चीज़ का दामन टटोला जाता, लेकिन गुमशुदा चीज़ की बाजियाबी की कोई सूरत पैदा ना होती। जब मजदूरों को ये धमकी दी गई कि आइंदा कोई औजार गुम हुआ तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो उन्होंने औजारों की गुमशुदगी की इतला देनी बंद कर दी। यूँ पहले 2-3 महीनों में ही ज़रूरत के सारे औजार हमारे हाथ लग गए। मिट्टी छुपाने का मसला खुद कैंप वालों ने हल कर दिया। उन्होंने हमारे ववेले और एहतजाज से मजबूर होकर फ्लश लगवा दिया, जिसके साथ पानी गिराने का कोई इंतज़ाम न था। लेकिन गंदगी छुपाने के लिए 3 कुएँ ज़रूर खुदवा दिए गए। मेजर राठौर ने हिदायत की कफ़ायत शारी से काम लेते हुए सिर्फ एक कुएँ पर गुजरे औकात की जाए और बाकी 2 कुएँ मिट्टी छुपाने के लिए खाली रखे जाएं। कुएँ ऊपर से बंद थे, इसलिए किसी को पता ना चल सका कि उनके पेट खाली हैं या बसियारखोरी का शिकार हैं। रहा सुरंग के अंदर हवा और रोशनी का बंदोबस्त, तो उसका बहुत आसान हल ढूंढा गया। सुरंग के अंदर लंबा तार और बिजली का बल्ब ले जाने की बजाय ये तय पाया कि जब ज़रूरत पड़े सुरंग के मुंह पर शीशे या चमकदार टीन के टुकड़ों की मदद से सूरज की शुआएं मुनक्कस करके अंदर फेंकी जाएं। गोया जब ज़रूरत पड़े चांद की तरह सूरज से रोशनी मुस्तार ले ली जाए। अंदर हवा पहुंचाने की एक सूरत तो ये थी कि तुनकी की मदद से हवा अंदर पंप की जाए, लेकिन ये नुस्खा उसी हद तक कारगर था कि सुरंग ज़्यादा तवील ना हो और सीधी चलती रहे। जहाँ उसने बल खाया हवा का रास्ता रुकने का एहतमाल था। चनाचे तय हुआ कि मुनासिब वक्फों पर सुरंग की छत में सुराख कर दिए जाएं, जो ऊपर से चूहों के सुराख लगेंगे लेकिन बराह रास्त अंदर हवा ले जाने के लिए काफ़ी होंगे। फरार होने वालों में एक को ये ड्यूटी सौंप दी गई कि वो छाप से पाक कपड़ों और भारतीय करेंसी का खुद बंदोबस्त करे। चनाचे किसी ने भारतीय अमले को रिश्वत देकर नए कपड़े मंगवा लिए, किसी ने पुराने कपड़े से आफ्टर शेव लोशन की मदद से PW के निशान मिटा दिए, किसी ने कपड़ों पर पक्की छाप लगवाने की बजाय बूट पॉलिश से PW लिख दिया ताकि बवक्ते ज़रूरत उसे साबुन से धोकर साफ़ किया जा सके। भारतीय करेंसी के 3 ज़राए थे। बाज़ दूरअंदेश हजरात ने दिसंबर 1971 में ही शिकस्त खुर्दा करेंसी के 100 रुपये देकर फाते करेंसी के 20-25 रुपये हासिल कर लिए थे।
کئی خوش قسمت لوگوں نے اپنی ذاتی املاک کو لوٹ کھسوٹ سے بچا کر سستے داموں بھارتی افسروں اور جوانوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور جن بیچاروں کو جیل میں پہنچنے سے پہلے ایسا کرنے کا کوئی موقع نہ ملا تھا، انہوں نے بھارتی گارڈ کے ہاتھ کمبل یا جرسی سستے داموں بیچ کر ریل کا کرایہ اکٹھا کر لیا تھا۔ رہا بھارتی کرنسی اور کپڑوں کا چھپانا، تو جہاں سینکڑوں ٹن مٹی ٹھکانے لگائی جا سکتی تھی، وہاں چند کاغذ یا پارچے سنبھال کر رکھنا کون سا مشکل کام تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد سرحد پار کرنے اور اپنے اپنے گھر پہنچنے کا مفصل منصوبہ ہر کامیاب مفرور کی اپنی ذمہ داری تھی۔ ایک کے منصوبے کا دوسرے کو علم ہونا تشویشناک تھا، کیونکہ اگر ایک شخص پکڑا جاتا تو ناقابل برداشت سزا بھگتے وقت دوسروں کے راز افشاں کر دینے کا امکان تھا۔ ہر ایک نے اپنا منصوبہ تصور یار کی طرح سینے سے لگائے رکھا، البتہ ان میں سے چند ایک نے دوسرے کو بتائے بغیر اپنے اپنے منصوبے کا اس شرط پر ذکر کیا کہ کسی دوسرے سے ذکر نہ کروں۔ لیکن آپ سے کیا پردہ، میں بھاگنے والوں میں شامل نہ تھا۔ ایک افسر کا ارادہ تھا کہ جیل سے نکلنے کے فوراً بعد وہ سرحد کا رخ نہیں کرے گا، بلکہ آگرہ شہر کی بھول بھلیوں میں کھو جائے گا، اور جب بھارتی کتے اور فوج تھک آ کر بیٹھ جائیں گے تو وہ آرام سے ریل گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب کا اندازہ تھا کہ فرار کی کوشش کے فوراً بعد آگرہ شہر کی ناکہ بندی ہو جائے گی، اس لیے وہ فوراً آگرہ سے نکل کر مغرب کا رخ کرنے کے بجائے مشرق کو چلا جائے گا، کیونکہ اس طرف دشمن کی توجہ کم ہوگی۔ تیسرے صاحب نے کہا کہ میں سیدھا بمبئی جاؤں گا، جہاں کچھ دن محنت مزدوری کرنے کے بعد رقم اکٹھی کر لوں گا کہ کسی ایجنٹ کے ذریعے خلیج فارس کو جانے والے بحری جہاز میں سوار ہو سکوں۔ آخر میں ایک باہمت نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ اس نے کہا، دلی یہاں سے 70 میل پڑتا ہے، وہاں پہنچ کر ایئر انڈیا کا کوئی طیارہ ہائی جیک کر کے سیدھا لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر جاؤں گا۔ یہ محض اشارے تھے، دراصل کوئی بھی اپنے منصوبے کی جزیات سے آگاہ نہ کرنا چاہتا تھا کہ ان سے فرار ہونے کے بعد مجھے سزا دے کر کہیں یہ راز اگلوا نہ لیے جائیں۔ جب منصوبہ بندی کے موٹے موٹے خطون متعین ہو چکے تو بیرونی دیواریں زندہ کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سنتری سے کبھی اجازت لے کر اور کبھی اس کی آنکھ بچا کر ریکی کرنے درخت پر چڑھ جاتے۔ بہانہ یہی ہوتا کہ مسواک توڑنی ہے۔ پتوں کی آڑ میں مسواک توڑتے رہتے اور نگاہیں مشاہدے کے خوشے چنتی رہتی۔ درخت سے اترتے اڑتے ہاتھ بھی بھرے ہوتے اور نگاہیں بھی۔ ریکی پارٹی درخت سے اتر کر توڑی ہوئی شاخیں لنگر میں پہنچا دیتی اور قوت مشاہدہ سے اکٹھی کی ہوئی سوغات کمانڈر کے سامنے ڈھیر کر دیتی۔ یہ معلومات کچھ اس نوعیت کی ہوتی کہ پہلی دیوار کے پار پہرے داروں کے خیمے اور کتوں کی روشیں ہیں۔ سطح زمین رینگنے کے لیے سازگار نہیں، کیونکہ اس میں خورد رو کانٹے ہیں، جہاں کانٹے نہیں وہاں خاردار تار والے فالتو گچھے ہیں۔ آخری دیوار کی جلد صاف اور ہموار ہے، یعنی اس میں پاؤں اڑا کر اوپر چڑھنے کا امکان نہیں۔ دیوار پر جا بجا سفیدی کی گئی ہے تاکہ رات کو سفید بیک گراؤنڈ میں آدمی کا جسم یا سایہ بآسانی نظر آ سکے، گویا دیواریں پھلانگنا خودکشی کو دعوت دینا ہے، لہذا سرنگ میں ہی فرار کا واحد ذریعہ ہے۔ دونوں دیواروں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 200 فٹ ہے۔ آگے پیچھے 25-25 فٹ کا اضافہ کر لیا جائے تو سرنگ کی کل لمبائی 250 فٹ ہوگی۔ میجر راٹھور نے سرنگ کی گہرائی اور چوڑائی کو 250 فٹ سے ضرب دے کر مٹی کا مکعب فٹ میں اندازہ لگایا، پھر دونوں کنوؤں کا رقم نکالا اور حساب کی مدد سے اس قیاس کی تصدیق کی کہ سرنگ کی مٹی فلش کے کنویں ہضم کر لیں گے۔ منصوبہ بندی کی جزیات طے ہو گئیں تو اللہ کا نام لے کر کھدائی شروع کی گئی۔ پہلے کنویں کی شکل میں 10 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا تاکہ سرنگ سطح زمین سے اتنی نیچے رہے کہ درختوں کی جڑیں اور فصیلوں کی گہری بنیادیں حائل نہ ہوں۔ کھدائی کے وقت ایک پارٹی مٹی کھودتی رہی، دوسری اسے ٹھکانے لگاتی اور تیسری سیکیورٹی کا خیال رکھتی۔ یعنی مؤخر ذکر کا کام یہ ہوتا کہ جوں ہی کوئی خطرہ جاگے وہ مقرر کردہ کوڈ کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دے اور بر وقت سرنگ کا منہ بند کر کے متوقع موترد کا منہ بھی بند کر دیں۔ کھدائی ہوتی رہی، نرم دل مٹی باہمت ہاتھوں کے سامنے بے بس ہو کر گرتی رہی اور جوان سال ہاتھ اس مردہ مٹی کو اندھے کنویں میں دفن کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کئی ہفتے جاری رہا۔ سرنگ روز بروز ترقی کرتی رہی۔ سرنگ کا نام اللہ رکھی تھا، لہذا اس سے متعلق ساری گفتگو اسی نام کی نسبت سے ہوتی۔ اس کا کوئی بہی خواب پوچھتا کہ اللہ رکھی کا کیا حال ہے، جواب ملتا ماشاءاللہ عنوان شباب میں قدم رکھ رہی ہے، بڑی ظالم جوانی ہے، نظر بدور۔ کوئی پوچھتا کیسی طبیعت اللہ رکھی کی، جواباً عرض کیا جاتا بالکل تندرست ہے۔ اکثر پیار سے گلہ کرتی ہے کہ کئی دن سے چچا ملنے نہیں آئے۔ چچا جان سمجھ جاتے کہ کھدائی کے لیے ان کی خدمات درکار ہیں۔ سرنگ سے تعلق رکھنے والوں کی یاد دہانی کے لیے میجر راٹھور نے اس کے دہانے پر 2 بورڈ لگا رکھے تھے۔ ایک بورڈ پر، جس کا رخ باہر کی طرف تھا، لکھا تھا لاہور 370 میل 200 فٹ، سرنگ کی 200 فٹ کھدائی باقی تھی۔ دوسرے بورڈ کا رخ جیل کے اندرونی علاقے کی طرف تھا اور اس پر لکھا تھا سیل 200 گز۔ سرنگ کھودنے والے 200 گز دور قید کوٹڑیوں میں قید تنہائی کے امکانات کو نظر انداز کر کے واگا کی طرف تیشے چلاتے رہے۔
وہ تیشے ہر ضرب کے ساتھ محسوس کرتے کہ ہم ایک اور قدم شیریں کے قریب ہو گئے ہیں۔ ہر سانس جو سرنگ کے اندر لیتے انہیں نوید سناتی کہ ہجر کی ایک اور گھڑی کم ہو گئی۔ وہ متواتر کان کنی میں مصروف رہے۔ ایک دن بتابے سرنگ بڑھتے بڑھتے فلش کے گٹر میں جا الجھی۔ گندا پانی دوسری غلاظت سمیت اندر آنے لگا۔ دل بیٹھنے لگا کہ ابھی سرنگ بیٹھ جائے گی اور اس میں کام کرنے والے زندہ درگور ہو جائیں گے۔ احتیاطاً کھدائی کرنے والوں کو باہر بلا لیا گیا۔ جاننے بچانا ضروری صحیح، لیکن اچھی بھلی پلی پوسی 135 فٹ لمبی سرنگ کو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھنا بھی مشکل تھا۔ میجر راٹھور کی یہ ویسی بھی چہیتی تھی، ان سے یہ جواں مرگ نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے کپڑے اتار کر ایک طرف پھینکے اور اپنے مٹھی بھر جسم پر ایک انڈرویئر اور ایک اینک سجا کر اس میں کود گئے، بالکل جیسے کوئی عاشق آتش نمرود میں کودتا ہے۔ ان کے پیچھے ان کے جاں باز ساتھی بھی موت کی وادی میں اتر گئے اور نہتے ہاتھوں پانی اور غلاظت کے اجتماعی حملے کی روک تھام میں لگ گئے۔ پانی کے بہاؤ میں تیزی اور غلاظت میں ناقابل برداشت سرانٹ تھی، لیکن کبھی یہ ایک ہاتھ ناک اور منہ پر رکھ کر، کبھی دونوں ہاتھ پانی میں ڈبو کر شگاف بند کرنے میں لگے رہے۔ کچھ دیر بعد فاتحانہ انداز میں گندگی میں لتھڑے سرنگ سے نکلے اور خواصی کے نتیجے میں خوشخبری کا در شاہ سوار لائے کہ سرنگ بچا لی ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ میجر راٹھور نے سرنگ کا رخ تبدیل کر کے دوبارہ کھدائی شروع کرا دی اور اللہ رکھی ایک بار پھر راہ شباب پر گامزن ہو گئی۔ ہر طرف سے اس کی نشو نما پر مبارکبادیں آنے لگیں۔ اب کھدائی بیرونی فصیل کے قریب پہنچنے والی تھی۔ متعلقہ حضرات بے قراری سے درخت پر چڑھ کر مسواک توڑتے اور باہر کا حال دیکھتے کہ گشت کرنے والے سنتری کی رائفل یا کتے کے پنجے کسی مشکوک حصے کو تو نہیں کورید رہے، کسی کو زمین کے پیٹ میں جمع ہونے والی سرنگ کا شک تو نہیں گزرا۔ جب سنتری حسب معمول فلمی گانوں سے جی بہلاتا نظر آتا اور کتا حسب دستور ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتا دکھائی دیتا تو تسلی ہو جاتی کہ سب نارمل ہے۔ ایک ہفتے بعد اللہ رکھی کو ایک اور حادثہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ یہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتی زیر زمین کسی گندے نالے میں جا گری۔ جوان تھی، اندھی تھی، انتہائی شوق میں احتیاطوں کو نظر انداز کر کے ایک ایسی حرکت کر بیٹھی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ جوں ہی پانی کے دباؤ نے اس کا گلا دبایا، اوپر سے منو مٹی اس کے معصوم جسم پر گری اور یہ چت ہو گئی۔ گشت کرتے ہوئے سنتریوں نے یوں اچانک زمین کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بیٹھ گیا۔ رپورٹ ہوئی، سراغ رساں آئے اور سرنگ پکڑی گئی۔ اس ذرا سی بات کا ہم کیا کریں شکوہ عدم، پیار سے بجلی گری اور آشیانہ جل گیا۔ جس طرح ہم مرحومہ کے عہد شباب پر خوش تھے، اسی طرح اب ہمارے دشمن اس کی مرگ ناگہاں پر مسرور تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر قدرت مرحومہ کو 8-10 روز اور حیات بخشتی تو کئی لوگ فرار ہو چکے ہوتے اور کیمپ کے کئی عہدیدار سبکدوشی، تنزلی یا معطلی سے دوچار ہو گئے ہوتے۔ اب یہ کامیابی پر پھولے نہ سماتے۔ کبھی وہ کیمپ کمانڈر کو مردہ دکھانے لاتے، کبھی گروپ کمانڈر کو، کبھی کسی بریگیڈیئر اور کبھی کسی جنرل کو یہ ناش دکھاتے جیسے یہ انہی کے تیر کی کشتہ ہو۔ پانی کے مارے ہوئے شکار کو اپناتے ہوئے انہیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ انداز تو اعلیٰ ظرف اور عزت نفس رکھنے والوں کے ہوتے ہیں۔ چھوٹے لوگ تو ہر بڑی بات اپنے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں۔ سرنگ پا لینے کے بعد سرنگ کھودنے کے اوزاروں کی تلاشی ہوئی، کچھ نہ ملا۔ بغیر چھاپ کے کپڑوں کا سراغ لگانے کی سر توڑ کوشش کی گئی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ سرنگ کھودنے والوں کی نشاندہی کا وقت آیا تو شناخت نہ ہو سکی، چونکہ کسی ایک فرد یا گروہ پر سرنگ کھودنے کی ذمہ داری نہ ڈالی جا سکی۔ اس لیے سزا کے طور پر نہ کسی پر کوڑے برسائے گئے، نہ انگلیوں کے زخم نوچے گئے، نہ خون خوار کتوں کے آگے ڈالا گیا اور نہ الٹا لٹکا کر ان کے جسم حساس حصوں کو داغا گیا۔ باقی کیمپوں میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہمارے کیمپ میں دارالعوام کے جملہ ارکان کو اجتماعی سزا دی گئی، جو جنیوا کنونشن کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ چارپائیاں، سونے کے کپڑے، کھانے کے برتن، کینٹین کی مراعات اور باہمی میل ملاپ کی ساری سہولتیں 1 ماہ کے لیے واپس لے لی گئیں، لیکن یہ سزا سب نے بخوشی قبول کر لی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس سے کہیں کڑی سزا کے لیے تیار تھے۔ دارالعوام کے مکینوں پر ان سختیوں کے خلاف دارالامراء میں شدید رد عمل ہوا۔ انہوں نے بھی چارپائیاں، کپڑے اور کینٹین کی چیزیں بیرک سے نکال کر ایک طرف رکھ دیں اور بھارتی حکام کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر ہمارے ہم وطنوں کی جائز مراد بحال نہ کی گئی تو ہم بھوک ہڑتال کر دیں گے۔ جب دھمکی سے کام نہ نکلا تو واقعی بھوک ہڑتال کر دی۔ بھارتی حکام نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے اس احتجاجی تحریک کے سرغنہ ارکان کو دوسرے کیمپ میں بھیجنے کے بہانے انہیں سیلوں میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر کیمپ میں پہنچی تو احتجاج کی ایک اور لہر اٹھی، لیکن اس کے طوفانی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ماتوب افراد کو کسی اور کیمپ میں بھیج دیا۔ ان سزا یافتہ جان بازوں کا قافلہ ریل گاڑی میں محو سفر تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور دروازے پر سنگین بردار پہرے دار۔ ڈبے کی اکلوتی کھڑکی کے سینے میں نصف درجن آہنی سلاخیں گڑی تھیں۔ کھڑکی کے پاس کیپٹن شجاعت بیٹھا تھا، جس کے پاس لوہا کاٹنے کی چھوٹی سی ریتی تھی۔
اس نے ریل کی چھک 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 کے شور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سلاخیں کاٹیں اور پھر ہتھ کڑی کی زنجیر۔ ہتھ کڑی کے مضبوط کنگن ابھی تک اس کی کلائیوں میں تھے، لیکن اب اس کے ہاتھ آزادانہ حرکت کر سکتے تھے۔ سنتری دروازے پر کھڑے گپے ہانک رہے تھے اور شجاعت کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ مناسب جگہ آئے تو وہ تیز رفتار گاڑی سے کود جائے۔ چنانچہ جوں ہی ریل گاڑی نالوں اور جنگلوں سے پار ہوئی، شجاعت نے اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے ہتھ کڑی سمیت تاریکی میں چھلانگ لگا دی۔ گاڑی کی رفتار 40 میل فی گھنٹہ تھی۔ پرشکستہ تیور بھی مالی کر گئے دل کے پرزور پر پرواز۔ کیمپ نمبر 42 میں قیام کے دوران کیپٹن شجاعت نے سارے داڑھی اور مونچھوں کے بال بالکل آزاد چھوڑ رکھے تھے۔ چند ہی ماہ میں یہ فصل اتنی پھلی پھولی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ کبھی کینچی یا استرے سے بھی ان کا ملاپ ہوا ہے۔ اکثر دوست اس حلیے کا مذاق اڑاتے اور کیمپ کمانڈر کئی بار مذاق سے کہہ جاتا، تمہارا نام تو سردار شجاعت سنگھ ہونا چاہیے۔ شجاعت مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر اپنوں اور بیگانوں کے طعنے سنتا اور سہتا رہا، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ موقع ملتے ہی بھاگ نکلے گا، اور یہ حلیہ ایک پگڑی کے اضافے کے ساتھ بہت معاون ثابت ہوا۔ ہم نے کیمپ میں سنا کہ 1 جولائی 1972 کو تیز رفتار گاڑی سے چھلانگ لگانے سے کیپٹن شجاعت کو شدید چوٹیں آئیں، جس سے اس کا خون بہنے لگا، لیکن وہ اس سے بے نیاز ہتھ کڑی سمیت بھاگتا رہا۔ وہ جن راہوں سے گزرا انہیں خون حریت سے سجاتا گیا، وہ جن ویرانوں سے ہو کر نکلا وہاں شجاعت کی داستانیں بکھیرتا گیا، اور جن بستیوں سے گزرا طول و سلاسل کا مذاق اڑاتا گیا، حتیٰ کہ اس کے جسم سے بہنے والے خون نے اس کے قدم تھام لیے اور خون کی باقی بوندوں کا واسطہ دے کر اسے یہ سفر ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور جسم ناتوائی کے ہاتھوں بے بس ہو کر دوبارہ اسیر ہوا۔ ایک طرف اس مرد میدان کی شجاعت کا ملاحظہ ہو اور دوسری طرف گارڈ کی بزدلی۔ یہ محافظ شجاعت کا راستہ تو نہ روک سکے، لیکن اس کے ساتھی میجر نصیب اللہ کو نماز کی تیاری کرتے ہوئے عین ریل گاڑی کے اندر گولی مار کر شہید کر دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ دونوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، ایک مارا گیا دوسرا بچ نکلا۔ میجر نصیب درویش منش سادہ لو اور خاموش طبع افسر تھے۔ وہ عموماً بلبل محفل بننے کی بجائے دوسروں کو چہچہاتا دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ وہ خاموش بھی بیٹھے رہتے تو ان کے جسم پر 100 تکلم نثار ہوتے، ان کے لب کلی کی طرح بند ہوتے تو کئی شگفتہ پھول ان پر قربان ہونے کو تیار ہوتے۔ جب بھی ان سے بات ہوتی، زبان سے پہلے ان کی سبز آنکھیں اور بھوری مونچھیں بول پڑتی، زبان الفاظ میں اور آنکھیں مسکراہٹوں میں بات کرتی۔ گویا میجر نصیب اللہ ہمارے کیمپ کے سب سے باوقار، خوش خلق اور نیک طینیت شخص تھے۔ ان کی شہادت اور کیپٹن شجاعت کی ابتر حالت پر دل خون کے آنسو رویا، کیونکہ دونوں اب ہم سے بچھڑ چکے تھے۔ مرگ مجنوں پر کڑھوں ماتم فرہاد کروں۔